पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में ये नई जहत है, जबकि पुरतपाक इस्तकबाल किया गया सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का और उनके दरमियान अहम मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात के मौके पर अहम मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा तय पाया है। एक मुल्क के खिलाफ जारहियत दोनों मुल्कों के खिलाफ जारहियत तस्वुर होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। दोहा के मकाम पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बुलाया गया था कि वो आएँ और सऊदी अरब का दौरा करें। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। सर, बहुत शुक्रिया सुनो न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर, एक अहम दौरा था और आज जिस तरह से सऊदी अरब ने पाकिस्तानी वफ़द का इस्तकबाल किया है, एक शानदार इस्तकबाल किया है, क्या कहेंगे आप इस दौरे के हवाले से? और एक अहम मुआहदा तय पाया है जिसका मतन ये है कि एक मुल्क के खिलाफ जारहियत दोनों मुल्कों के खिलाफ जारहियत तस्वुर होगी, क्या कहेंगे आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक इट्स अ ग्रेट डे। ये बहुत ही बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की, और ये कामयाबी है स्ट्रेटेजिक कामयाबी है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया दोनों की। जी, ये जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस डील की जो आप बात कर रहे हैं, और आई थिंक एक दूसरे को जो सपोर्ट करेंगे, और स्पेशली इस एनवायरनमेंट में जो मिडिल ईस्ट पे जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं या भारत का जो हमें खतरा लाहक है, तो आई थिंक इट्स अ ह्यूज पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ये कामयाबी है जी हुकूमत पाकिस्तान की, और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद जिस तरीके से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी इफेक्टिव हुई है, और जो नोशन ऑफ विक्ट्री लिखा गया था बुनियानुल मरसूस में, उसके बाद ये जिस तरीके से इसको आगे बिल्ड किया गया है, तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू हिम एज वेल। बहुत बड़ा क्रेडिट है वो, जो ऑफ कोर्स बहुत सी चीजें हैं जो बातचीत हुई होगी, और ये एक दूसरे के मुल्कों के ऊपर हमले को तसव्वुर करना कि एक मुल्क पे अगर हमला हुआ है तो दूसरे पे हमला तसव्वुर किया जाएगा, ये इट स्पीक्स वॉल्यूम। जो सपोर्ट एक दूसरे को मिलिट्री मिलेगी, इसका मतलब है कि जो मिलिट्रीज हैं वो एक दूसरे की सपोर्ट में, उसके डिफेंस में और उसकी पोटेंशियल में इजाफा करेंगी। इट्स अ ह्यूज डे। ठीक है। अच्छा, मेजर जनरल साहब बताइएगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनली अब पाकिस्तान की अहमियत को समझा जा रहा है, चाहे वो अमेरिका हो या सऊदी अरब हो या दीगर ममालिक हों। अगर हम भारत की बात करें तो भारत और अमेरिका के ताल्लुकात तो आपस में ख़राब हो चुके हैं, और आज जिस तरह से सऊदी अरब ने पाकिस्तान का इस्तकबाल किया है, तो हमारे खित्ते की सूरत हाल के हवाले से बताइएगा कि कितना इम्पैक्टफुल ये हो सकता है। देखिए, दो बहुत बड़े खतरात लाहक हैं इस दुनिया को इस वक्त। हमारे रीजन में जो हिंदू ज़ायनिज़्म है, जो हिंदुत्व की एप्लीकेशन है, और ये पॉलिटिकल टेररिस्ट जो यहाँ पर मौजूद हैं, इसकी वजह से पाकिस्तान की सलामती को, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को, पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों को, पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों को बहुत खतरात लाहक हैं जी। और पाकिस्तान चूंकि एक इस्लामी न्यूक्लियर कंट्री है, उसको किसी की आंख में वो खटक रहा है, और इंडिया एक क्लाइंट पाकिस्तान चाहता है। अब उस रीजन में चले जाएं जहां पर सऊदी अरेबिया वाक़ है, तो वहां पर इन्हीं का जो दूसरा भाई है, जो जेनोसाइडल, जिसके बारे में आज यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट आई है कि वो 5 में से 4 जो जेनोसाइड के चीजें हैं वो पूरी करते हैं, तो जेनोसाइडल एप्लीकेशन है नेतन्याहू की, यहूदी जो ज़ायनिज़्म है, ज्यूइश ज़ायनिज़्म, उसकी एप्लीकेशन है, जिससे सऊदी अरेबिया और उस रीजन को खतरा है। तो ये दो बहुत ही हेट बेस्ड आइडियोलॉजीज की तरफ से खतरा है, और ये लोग फिजिकली दे गेट इन्वॉल्व इनटू फ्रिक्शन और लड़ाई और जंग में चले गए हैं जी। वहां पे भी जेनोसाइडल है, यहाँ पर भी शॉर्ट ऑफ जेनोसाइडल एक्शंस हो रहे हैं। तो अब इन दोनों ममालिक को एग्जिस्टेंशनल थ्रेट समझ ले या सॉवरेनिटीज को खतरा है, तो उसके बीच में इस खतरे को जॉइंटली मिल के उसको मुकाबला करना एक दूसरे को, ये एक और फिर दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान जो है उसने अपने आप को पेश कर दिया, जो दोनों मसाजिद हैं, हरमैन शरीफ हैं, उनके दिफा के लिए पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की अफवाज अपनी खिदमात के लिए अगर उनको बुलाया गया है, उनको बताया गया है, और तो ये बहुत बड़ा एजाज है पाकिस्तान के लिए। ये अल्लाह का एक डायरेक्ट करम है जी, और दैट्स वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी तरह पाकिस्तान को जो खतरात है, तो सऊदी अरेबिया एक वेट वाला, जिसे कहते हैं जियो पोलिटिकल वेट है, उसका इकोनॉमिक लीवरेजेस हैं, उसका रीजन में एक पिवट का रोल अदा कर सकता है, इस्लामिक वर्ल्ड में उसकी लीडरशिप है, और रिलीजियस लीडरशिप भी आप समझ लें उसके पास है। उसका पाकिस्तान के साथ जुड़ना, पाकिस्तान के दिफा में अपने आप को शामिल करना,
سعودی عربیہ کی عوام کی طرف سے پاکستان کے ساتھ جڑ جانا، تو یہ سمجھے 2 نیشن 1 ہارٹ والی بات ہے جی، 2 کنٹریز 1 نیشن والی بات ہے جی. تو دس از اے ہیوج اسٹریٹجک پارٹنرشپ. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں علاقوں کو، دونوں ریجنز کو کیا کیا خطرات ہیں، اور اس کے بیچ میں ان چیزوں کا ہو جانا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا، دس از آئی تھنک ون آف دی بیسٹ تھنگ جو ہم نے اپنی زندگی میں کم از کم دیکھی ہے ہیپننگ ود پاکستان. چلیں یہ بہترین آج یہ فیصلہ کیا ہے دونوں ملکوں نے. اچھا سر بتائیے گا کہ اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف امریکہ جائیں گے اور وہ دورہ بھی اہمیت کا حامل ہے، اہم امور ہیں جن پر بات چیت ہوگی. اس دورے کی اہمیت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے اب تو اہمیت اور بڑھ گئی ہے جی. پریزیڈنٹ ٹرمپ تو پہلے ہی پاکستان کے ساتھ پارٹنرشپ میں انٹرسٹڈ ہیں، ہمارے ادھر انویسٹمنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ سیکیورٹی جو آرکیٹیکچر ہے اس میں بھی شامل ہونا چاہتے ہیں افغانستان کے کانٹیکسٹ میں. اور جس طریقے سے پاکستان نے پرفارم کیا ہے، الحمدللہ پاکستان کی آرمڈ فورسز نے اپنی عوام کی مدد سے جس طریقے سے پرفارم کیا، تو پرفارمنگ پاکستان سامنے ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے اوپر جب کانفرنس ہوئی، چاہے سیکیورٹی کونسل میں بات چیت ہو رہی ہو یا جو اسپیشل اجلاس ہوا ہے، ایمرجنسی اجلاس OICs کا، وہاں پہ جو پاکستان کا موقف ہے بڑا کلیئر، وداؤٹ اینی ایمبیگوٹی ہے. امریکہ ان چیزوں کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے، اور آج یہ اسٹریٹجک معاہدے کا ہو جانا اٹ ول پٹ مور ویٹ. تو اب امریکہ بھی دیکھ رہا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے اس ریجن میں جو کہ اس کی اسٹیبلٹی میں بھی ہیلپ کر سکتا ہے، اور امریکہ کو بھی اس کے اسٹریٹجک جو آبجیکٹیوز ہیں اس کے ساتھ بھی اس کے جڑ سکتا ہے جی. اب پاکستان کو جو اپنے نیسیسری سیف گارڈ لیتے ہوئے اس کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی ہوگی جی. امریکہ کیونکہ افغانستان کا کانٹیکس ہے، جب میں نیسیسری سیف گارڈ کی بات کرتا ہوں تو میں بالکل ڈائریکٹ اشارہ کروں جو بڑی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے چائنا کے ساتھ، کیونکہ وہ ہمارے لیے اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، وہ ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس کے اوپر بھی ہم جس طرح میں سعودی عربیہ کی بات کر رہا ہوں، اسی طریقے سے ہم چائنا کی پارٹنرشپ اپنی اسٹریٹجک جو آج دیکھیں نا پریزیڈنٹ زرداری جو ہیں ان کو، وہ پہلے ہیڈ آف اسٹیٹ ہے جن کو چائنا نے اپنے جو جہاں پہ وہ جہاز بناتے ہیں اپنے اس میں لے کے گئے ہیں، جو ان کی امپورٹنٹ فیکٹریز ہیں، جو چیزیں دکھا رہے تو وہ سگنلنگ کر رہے ہیں کہ پاکستان اینڈ چائنا اسٹریٹجک پارٹنر. تو اس کو دیکھتے ہوئے آئی تھنک اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان بہت اچھی پارٹنرشپ کر سکتا ہے امریکہ کے ساتھ بھی، اپنی جو سینسٹیوٹیز ہیں ان کو ایڈریس کر سکتا ہے، اور پارٹنر بن سکتے ہیں ہم اسٹیبلٹی ان افغانستان، اینڈ الٹیمیٹلی اسٹیبلٹی ان افغانستان ول برنگ اسٹیبلٹی ٹو پاکستان. تو آئی تھنک اسٹریٹجک جو اس وقت انوائرمنٹ ہے جی، اور اسٹریٹجک کنسٹرکٹ جو ہے دنیا کا، اس میں اس ریجن سے پاکستان اس وقت الحمدللہ ایک لیڈ کنٹری کے طور پر پہچانا جا رہا ہے، جانا جا رہا ہے. پاکستان کے پرائم منسٹر کو چھلانگے مار مار کے کسی کو گلے ملنے کی یا جھوٹا ہنسنے کی یا ڈرامہ کرنے کی کسی فورم کے اوپر ضرورت نہیں پڑ رہی. خود لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں اور پاکستان پرفارم کر رہا ہے، اور سب کو پتا ہے کہ اس کا پاکستان کا جو ابھی موجودہ نیریٹو یہ سچ پہ بیسڈ ہے، حقیقت پہ بیسڈ ہے. پھر پاکستان کی جو نیشنل ریزالو لوگوں نے دیکھا ہے، پاکستان کا ڈیفائنس دیکھا ہے، پاکستان کی پوٹینشیل دیکھی ہے، پاکستان کی ڈیفینس کرنے کی کیپیبلٹی دیکھی گئی ہے. تو اس انوائرمنٹ میں وہاں پہ جانا، امریکہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ وڈ لائک ٹو ہیو ویری گڈ ریلیشن شپ ود پاکستان. آگے اچھے طریقے سے چل سکتے ہیں جی امریکہ کے ساتھ. اچھا سر آپ نے چین کی بات کی. ہم سب جانتے ہیں کہ امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات اتنے بہترین نہیں ہیں، ان کے درمیان رفٹ چلتی رہتی ہے. تو کیا مستقبل میں پاکستان کے لیے مشکل ہوگا دونوں کے ساتھ تعلقات کو بیلنس کرنا یا نہیں؟ دیکھیں میں نے اس لیے کہا کہ کرافٹلی مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ چائنا کو دیکھیں پاکستان گارنٹی دیتا ہے جی ہمیشہ. ہمارے امریکہ سے دوستی کا یہ مطلب نہیں کہ ہم چائنا کے خلاف ہو جائیں گے یا چائنا کے جو آبجیکٹو، کیونکہ ہماری ترقی چائنا کے ساتھ زیادہ جڑی ہوئی ہے جی. اور جب ہم چائنا کے ساتھ جڑتے ہیں تو ہم امریکہ کو بتاتے ہیں کہ ہمارا آپ کے خلاف کوئی محاذ نہیں. یہ تو انڈین پروپیگنڈا ہوتا ہے جو وہ کرتے ہیں، بلاک پالیٹکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کرکٹ کے ہاتھ میں لانے سے لے کر تو نیوکلیئر وار تک اس کو ان کو اسٹریٹجک کنسٹرکٹ ہی غلط ہو گیا جی اسٹیٹ آف انڈیا کا. تو پاکستان کی جو پارٹنرشپ ہے وہ ریئلٹی پہ ہے، سچ پہ ہے اور بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے جی. وہ جو کچھ ہم کہتے ہیں وہی ہم کرتے ہیں. دیکھیں نا ہم پہ پاکستان پہ آپ اندازہ لگا لیں کتنا پریشر ڈالا جاتا ہے جب انڈیا ہم پہ حملہ کرتا ہے. تو پاکستان پہ بہت انٹرنیشنل پریشر ڈالا جاتا ہے کہ جی آپ رسپونڈ اس طریقے سے نہ کریں، ان کو سیونگ دیں گے. پاکستان کہتا ہے جی ناٹ ایٹ آل جب تک انڈیا کا جو کانٹیکسٹ ہے. تو کوئڈ پرو کو پلس رسپانس جاتا ہے، وہ 2 میزائل فائر کرتے ہیں تو یہاں سے
4 میزائل جاتے ہیں. انہوں نے 8 میزائل اس دفعہ فائر کیے تو پاکستان نے 26 ٹارگیٹ ان کے انگیج کیے. تو دیٹ از ویری کلیئر. وہ ہم کسی کے دباؤ میں آتے نہیں ہیں. تو یہ ایک پاکستانی عوام کے لیے یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان اپنی سوورینٹی کے لیے، اپنی اسٹریٹجک اٹانومی کے لیے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا. نہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ، کوئی بھی ہو فار دیٹ میٹر، اور نہ پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ. اور موجودہ ملٹری لیڈرشپ تو بالکل کلیئر اپنے یہ جو آج آپ فروٹس کھا رہے ہیں، یہ ملٹری ڈپلومیسی کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے جی. یہ جنرل المرسوس کی جو ملٹری وکٹری ہے، جو نوشن آف وکٹری لکھا گیا ہے، اور جس طریقے سے فیلڈ مارشل کیمبل کیا ہے انہوں نے، اور ملٹری ڈپلومیسی کی ہے، اور انوائرمنٹ کریٹ کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب وہ لنچ پہ انوائٹ ہی ہوئے تھے وائٹ ہاؤس میں، تو اس کے بعد چیزیں بہت پازیٹیو ٹریجیکٹری پہ ہیں. تو دیٹ ریفلیکٹس کہ وہ فروٹ لا رہی ہے. اور یہ ڈپلومیسی دیکھیں، کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے وہ 2 سے 2.5 سال بعد اس کے فروٹ نظر آتے ہیں. یہ تو واحد ایونٹ ہے جو امیڈیٹلی ان کے ریزلٹ سامنے آ رہے ہیں. اور پاکستان ہیز بیکم واز اے میننگ فل کنٹری. لیکن کچھ ہماری ڈومیسٹک چیزوں نے، اور کچھ انڈیا نے، اور کچھ جھوٹے پروپیگنڈے نے، ڈس انفارمیشن نے پاکستان کو انڈرمائن کیا ہوا تھا. تو آج الحمدللہ ونس the sky is clear تو ایوری ون کین سی پاکستان. لیکن پوری دنیا نے پاکستان کے نیریٹو کو سراہا اور سچ مانا. سر ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے عبداللہ حمید گل صاحب نے، سینئر تجزیہ کار ہیں. سر بہت شکریہ سنو نیوز کو وقت دینے کے لیے. سر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ طے پایا ہے، اور اگر اس معاہدے کی بات کریں تو ایک ملک کے خلاف جارحیت دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت تصور ہوگی. کتنا اہمیت کا حامل ہے یہ معاہدہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑا واضح انڈیکیٹر ہے کہ دنیا جو ہے ایک نئے شفٹ کی طرف موو کر رہی ہے. ایک ورلڈ آرڈر جو ہے وہ کریٹ ہونے جا رہا ہے، اور اس میں پاکستان کا ایک اہم ترین کردار ہوگا. اور آنے والے وقتوں میں دنیا کے فیصلے جو ہیں وہ پاکستان سے ہو کر گزریں گے انشاءاللہ. جہاں تک تعلق ہے کہ ایسا کیوں محسوس کیا گیا، کیونکہ گریٹر اسرائیل کا ایک نقشہ پیش کیا گیا. اس کے بعد یک کے بعد دیگرے 7 ممالک، عرب ممالک کے اوپر جو ہے اسرائیل نے دھاوے بول ڈالے. اور ایران جنگ جو تھی وہ ایک آئی اوپنر تھی. کچھ عرصہ قبل سعودی عرب اور ایران نے اپنے جو آپس کی مخاصمت تھی اس کو دور کیا، اور الحمدللہ اپنے جو سفارتی اور دفاعی تعلقات تھے ان کے اندر جو ہے نرمی لائے اور بحالی کی طرف گئے. جس سے ظاہر ہے ایک بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی تھی، کیونکہ مغرب جو تھا وہ یہی کام کر رہا تھا کہ ایک عرب ملک کو دوسرے کے ساتھ لڑا کے، اور ایران کا جو ایک ہوا کریٹ کر کے وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کا اسلحہ جو ہے وہ بکتا رہے، اور بکا. لیکن اس کے بعد جو قطر تھا میرے خیال میں ایک واٹر شیڈ ثابت ہوا، کیونکہ قطر کے اندر جب انہوں نے دیکھا کہ ہتھیار امریکی تھے اور چلانے والے بھی امریکی تھے، تو ان کو اپنی سیکیورٹی کے اوپر جو ہے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا ہونا شروع ہوا. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو دوحہ کانفرنس تھی وہ بے نتیجہ نکلی. لیکن میرے خیال میں بہت سارے جو بات چیت تھی وہ وہاں سائیڈ لائنز کے اوپر طے ہو چکی تھیں. اور آپ کو ایسے دفاعی معاہدات جو ہے اب مستقبل میں کئی ممالک کے ساتھ پاکستان کے نظر آئیں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم اسلام کی واحد جو نیوکلیئر سپر پاور ہے وہ پاکستان ہے. اور پاکستان نے مارکہ حق کے اندر اپنے آپ کو جو ہے بیٹل فیلڈ کے اندر بتایا کہ وی آر بیٹل ہارڈنڈ. باوجود پاکستان کے پاس صرف ایک ہی کمزوری ہے، اور وہ ہے ہماری معاشی کمزوری. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. آج امریکہ جو ہے دنیا کا سب سے مقروض ترین ملک ہے، لیکن اپنی عسکری قوت کے اوپر جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اپنی تھانے داری جو ہے وہ قائم کیے ہوئے ہے. اور یہ میرے خیال میں اب زیادہ دیر نہیں رہے گا. اور جہاں تک میرا اندازہ ہے اس تعاون کے اندر جو ہے چائنا جو ہے وہ پاکستان کا بھرپور ساتھ دے گا اور بیکنگ کرے گا. اور پاکستان جو ہے وہ فرنٹ مین کے طور پر جو ہے ایک اپنا کردار بھی ادا کر رہا ہے. اور پاکستان خود الحمدللہ میرے خیال میں سیلف سفیشینٹ ہے. اور پاکستان نے نہ صرف عملی طور پر ثابت کیا، بلکہ جو دفاعی انڈسٹری ہے اس کے اندر بھی جو ہمارا اسلحے کا ساز و سامان ہے وہ بہت کم قیمت، اور اس کے ساتھ جو سٹرنگز ہیں وہ اٹیچ نہیں ہیں. یعنی کہ امریکہ کا یہ ہے کہ پاکستان کو F-16 دیے تو کہا کہ جی اس کو آپ بھارت کے خلاف نہیں استعمال کر سکتے. تو بابا ہم نے پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے اگر ہم نے بھارت کے لیے نہیں استعمال کرنے؟ تو یعنی کہ مختلف جو ان کے اس میں درمیان میں لکونے جو ہے وہ امریکی اسلحہ کے موجود ہیں. دوسری طرف یوکرین کے اندر کمزور ہو گئی امریکی پالیسی، اور یوکرین جو ہے وہ انہوں نے روس کے جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کے امریکہ نے الاسکا کانفرنس کے بعد دے دیا، جس سے ظاہر ہے یورپ کے اندر بھی تشویش ہے. لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور بات بڑی اہم ہے،
وہ ہے امریکی اڈوں کی موجودگی۔ امریکی اڈے جو تھے وہ اس خطے کے اندر جو موجود تھے، ان کی بنیادی مقصد جو تھا اس خطے کو سیکیورٹی فراہم کرنا تھا، جس کے اندر وہ ناکام رہے۔ اب یہ بات جو سینس آف انسیکیورٹی ہے، یہ صرف اور صرف جو ہے وہ یہاں مشرق وسطیٰ میں نہیں بلکہ یورپ میں اور ساؤتھ کوریا اور جاپان میں بھی پائی جانے لگی ہے، کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمیں امن پرووائڈ کرتے تھے یا ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کرتے تھے، اب جو ہے بجائے وہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنے ہمارے لیے وہ سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں۔ اس لیے دنیا کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ آ رہی ہے، اور پاکستان اس کے اندر ایک بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ سعودی عرب کا یہ تاریخ ساز دورہ اس لیے بھی ہے کیونکہ سعودی عرب کے پاس پاکستان سے بہت زیادہ ویپن موجود ہیں اور بہت زیادہ اسلحہ ہے ان کے پاس، اور بڑا سوفسٹیکیٹڈ ان کے پاس سسٹم موجود ہے، لیکن ان سب کے باوجود ان کا دفاعی بجٹ ہم سے کئی گنا بڑا موجود ہے۔ یعنی کہ اس خطے کے اندر جو تقریباً دفاعی بجٹ موجود ہے لوگوں کے پاس، وہ $125 بلین کا ہے۔ پاکستان کا جبکہ دفاعی بجٹ صرف $7 بلین کا ہے، آپ اس سے اندازہ لگا لیں۔ لیکن آج جو ہے وہ ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ سارا کا سارا جو اسلحہ ہے، یہ جب ہمیں وقت پڑے گا خدا نخواستہ تو یہ ہمارے کام نہیں آئے گا، اور سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے جو عسکری تعاون ہے وہ 1980 سے جو ہے وہ 1980 کی دہائی میں ایک بریگیڈ جو ہے وہ باقاعدہ تعینات ہے جو وہاں تربیت بھی دیتا ہے اور وہاں کا دفاعی نظام کے اندر بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے آج تک۔ اس لیے پاکستان اور سعودی عرب جو ہیں وہ ایک نیچرل الائی ہیں ایک دوسرے کے۔ پاکستان نے ہمیشہ سعودی عرب کو مدد کی اور سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کی جو معاشی عدم استحکام کے اندر انہوں نے ہماری ضروریات کو ہمیشہ مد نظر رکھا اور ہمارے ساتھ ایک برادرانہ تعلقات رکھے۔ آج کا جو وزیر اعظم کا فقید المثال استقبال ہوا فضا کے اندر، ان کو جو ہے باقاعدہ F-15 جہازوں نے گھیرے میں لے لیا اور عزت کے ساتھ ان کو جو ہے وہ رن وے پہ لینڈ ہوئے۔ اس کے بعد ان کو جو ہے جس طریقے سے رائل گارڈز نے گارڈ آف آنر دیا، وہ میرے خیال میں ایک تاریخ ساز عمل تھا۔ تیسری جانب جو ہے پھر گھوڑوں کے ساتھ جب ان کو وہ لے کے آئے باقاعدہ شاہی محل قصر الیمامہ میں، تو اس کے بعد جس طریقے سے شہزادہ محمد بن سلمان کراؤن پرنس جو ہیں انہوں نے جس طرح سے استقبال کیا، یہ بات تمام جو ہے غیر معمولی ہے، انپریسیڈنٹڈ ہیں یہ چیزیں، ایسا پہلے بہت کم دیکھنے میں آیا۔ اس سے پہلے ہم فیلڈ مارشل صاحب کا استقبال امریکن وائٹ ہاؤس میں دیکھ چکے، جو کہ اگین ایک انپریسیڈنٹڈ چیز تھی، اور اس بار جس طریقے سے جو تصویر آئی ہے جس کے اندر فیلڈ مارشل صاحب اور ان کے ساتھ جو شہزادہ جو ولی عہد صاحب ہیں اور ہمارے وزیر اعظم صاحب، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شہزادہ محمد بن سلمان نے ایک خواب دیکھا تھا اور اس کے اوپر پھر کچھ تعبیر کرنے کی کوشش کرتے رہے وہ کافی عرصے سے، اور ایک اسلامی سربراہی فوج جو ہے وہ بنانا چاہتے تھے، آج لگتا ہے کہ اس کا ایک عملی نمونہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک ڈومینیٹنگ کردار ادا کرے گا۔ اس سے جب دفاعی اور اسٹریٹجک معاہدات کسی ملک کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر معاشی ترقی خود بخود اس کا راستہ جو ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے، کیونکہ جب دفاع جڑ جاتا ہے، اسٹریٹجی جڑ جاتی ہے، تو پھر ظاہر ہے کاروبار جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ جڑ جاتا ہے۔ پاکستان معدنیات کی دولت سے مالا مال ہے،